बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम खातमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद पर, उनकी आन पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी, मेरी और पूरी उम्मत के मुसलमानों की। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हदीस के अल्फाज ये हैं कि ग़ज़वा हिंद ये आखिरी जंग से पहले शाम से एक आग नुमादार होगी। यकीनन इस आग का मकसद शाम से उठने वाली जंग होगी। जंग को आप आग से तशबीह दे सकते हैं, क्योंकि जंग में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो आतशी होते हैं, गोला बारूद होता है। इसलिए हदीस के अल्फाज का मतलब यही है कि आखिरी जंग से पहले, ग़ज़वा हिंद से पहले जो जंग होगी वो शाम से होगी। दोस्तों, अगर हालिया दिनों की बात की जाए तो फ़लस्तीन का इसराइल पर हमला और इसराइल का पलट कर वाल करना किया जाना, क्योंकि शाम, उर्दन, लबनान और हमास ने मिलकर इसराइल पर हमला किया, इसीलिए इसराइल ने अपना बदला लेने के लिए तो इन अरब ममालिक पर भी हमला करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या यह ग़ज़वा हिंद का आगाज़ है? ग़ज़वा हिंद एक ऐसा मौजू है कि जिसके हवाले से मुख्तलिफ अफकार पाए जाते हैं। बाज़ मुफक्करीन के नज़दीक यह ग़ज़वा माजी में हो चुका है और बाज़ इसको क़यामत के नज़दीक बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ज़वा हिंद की पेशगोइयाँ के हवाले से सही रिवायत क्या हैं और अहादीस की रोशनी में ग़ज़वा हिंद की असल हक़ाइक़ क्या हैं, यह कब वाक़या होगा, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। अहादीस की रोशनी में ग़ज़वा हिंद के मुजाहिदीन और शुहदा की क्या फजीलत बयान हुई है और मुफक्करीन के नज़दीक मौजूदा हालात के पेश नज़र ग़ज़वा हिंद में शमूलियत किसके नसीब में आएगी, इस बारे में भी बात करेंगे। फिर यह कि अब वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि ग़ज़वा हिंद से मुतल्लिक आपके तमाम खदशात दूर हो सकें। दोस्तों, याद रहे कि पेशगोई का मकसद इंसानी रवैयों की इस्लाह होता है, इसलिए भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि पेश आमदा हालात का जायज़ा लेते हुए असल हक़ाइक़ का तयन किया जाए। पेशगोइयाँ अमूमन या तो ऐसे हालात या अलामतों पर मुश्तमिल होती हैं जो अमूमन पेश आते रहते हैं, या ऐसे हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होती हैं जो सिर्फ एक ही दफ़ा मुआरज़े वजूद में आते हैं या आएंगे। उनकी फजीलत और मज़म्मत भी इस ख़ास मौके की एतबार से होती है कि ग़ज़वा हिंद, जिसकी इतनी बड़ी फजीलत उस ज़माने रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान हुई है कि बाज़ जलीलुल क़दर सहाबा इसमें शिरकत के ख्वाहिश करते रहे, वो एक लाज़मन मुतय्यन ग़ज़वा है। इसके लिए अहादीस में वारिद अल्फाज बास, जैश, असाबत वगैरह वाज़ेह दलील हैं। उनको नज़रअंदाज करके अहद नबूवत से लेकर तक क़यामत बरे सगीर यानी हिंदुस्तान में पेश आने वाली मुसलमानों और काफिरों की तमाम लड़ाइयों को ग़ज़वा हिंद करार दे देना दुरुस्त नहीं है, जैसा कि बाद मुफक्करीन ने किया है। दोस्तों, बिलखसूस बरे सगीर के अंदर मुसलमानों और काफिरों की बाहमी लड़ाइयाँ तो बिल्कुल ग़ज़वा हिंद नहीं है, क्योंकि ग़ज़वा हिंद के बारे में अहादीस का उसलूब बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक लश्कर बैरून हिंद से बरे सगीर मौजूदा पाको हिंद पर हमला होगा। इसी बुनियाद पर कयास किया है कि यह बरे सगीर हिंद पर मुसलमानों का वो पहला तारीखी हमला था जब सिंध भी पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान का हिस्सा था। इसीलिए बाद मुफक्करीन का ख्याल में यह ग़ज़वा बनु उमय्या यानी वलीद बिन अब्दुल मालिक, जिनका दारुल खिलाफा शाम यानी बैतुल मुक़द्दस था, के ज़माने में मोहम्मद बिन कासिम का वो हमला ही है जो हिंद के बासियों पर उस वक्त हुआ था जब वो काफिर थे। यह हमला बरे सगीर के वसी तौर पर इस्लाम के फैलाव को बाइस भी बना था और इस हमले में काफिरों का राजा दाहिर तो मारा गया, लेकिन बहुत से मातहद हुक्कामात मुसलमानों के कैदी भी बने, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का हिंदुस्तान पर हमला इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल सानी के वक्त दज्जाल से लड़ी जाने वाली उस जंग से बहुत कबल पेश आने वाली लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को ग़ज़वा हिंद नहीं कहा जा सकता। लिहाजा पेशगोइयों में बयान करदा हतमी तौर पर अभी मुसलमानों को पेश नहीं आई हैं। दोस्तों, इसके अलावा मुहक्किकीन ने जमा करदा अहादीस से जो नताइज अखज़ किए हैं, उनका रुख उन दिनों बरे सगीर की अंदरूनी चपकलश की तरफ जा रहा है, यानी बरे सगीर के दोनों हिस्सों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मसला कश्मीर पर कोई जंग मुराद ली जा रही है। कज़िया कश्मीर इस वक्त पाको हिंद की कश्मोकश में अहम अंसर होने के बावजूद इसे मुजव्वज़ा ग़ज़वा हिंद करार दे देना तहकम दिखाई देता है। दोस्तों, मुहक्किकीन के इन अंदाज़ों से मालूम होता है कि अहद नबूवत के बाद ता क़यामत पेश आने वाले बरसगीर की तमाम लड़ाइयाँ को
غزوات ہند کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا حاصل یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غزوہ ہند کوئی متعین غزوہ نہیں ہے، بلکہ وہ متعدد قوموں کے درمیان پیش آنے والے مختلف واقعات ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی لڑائی بر صغیر کے بر کسی قوم کے پے در پہ حملوں کا ایک تسلسل ہی ہو، پھر بھی شاید اس کو ایک غزوہ قرار دینے کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن واقعتاً ایسا بھی نہیں ہے۔ دوستو، اس طرح کے کئی اندازے آپ نے بھی یقیناً سنے ہوں گے، لیکن احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کی اصل حقیقت کیا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور لوگوں کے ذہنوں میں غزوہ ہند کو لے کر جو سوالات اور خدشات ہیں سب کو دور کریں گے۔ بس آپ نے کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، تاکہ آپ کے آج کے موضوع کے حوالے سے مکمل آگاہ ہو سکیں۔ دوستو، غزوہ ہند کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند اصطلاحات کی جس کو ذہن نشین کر لیا جائے، کیونکہ غزوہ کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے۔ دوستو، عام طور پر غزوہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود رہے۔ البتہ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبوی غزوات کی والحاظ زمانہ بچوں کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوات ثابت یا واقعہ ہے، یعنی وہ جنگیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہو چکی۔ سیرت نگاروں اور محدثین کی اصطلاح میں ان غزوات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوہ یعنی وہ مارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی اور جنگ میں موجود صحابہ کی کمان اور قیادت کی۔ تعداد کے اعتبار سے یہ تقریباً 27 جنگیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی۔ دوسری قسم سریہ ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں کی اصطلاح میں وہ جہاد مہمات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی صحابی کو قیادت کے لیے متعین فرمایا، سریہ کہلاتی ہیں۔ زمانی تفصیل کے لحاظ سے یہ دونوں قسمیں غزوات واقعہ کے ذیل میں آتی ہیں۔ غزوات کی دوسری قسم غزوات موعودہ ہے۔ اس کی ایک مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئیاں ہیں جس سے ترکوں سے جنگ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل تم چھوٹی آنکھوں، سرخ چہروں اور ہموار ناک والے ترکوں سے جنگ کرو گے۔ ان کے چہرے گویا کہ چپٹی ڈھالے ہیں۔ دوستو، غزوات موعودہ کی ایک اور مثال فتح قسطنطنیہ کی نبوی کی پیشن گوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل یہ واقعہ ضرور پیش آئے گا کہ اہل روم آماد یا دابے فکری کے قریب اتریں گے تو ان سے جہاد کے لیے روئے زمین پر اس وقت کے بہترین لوگوں پر مشتمل ایک لشکر مدینہ منورہ سے نکلے گا، اور جنگ کے لیے صف بندی کے بعد رومی کہیں گے کہ ہمارے مقابلے کے لیے ان لوگوں کو ذرا آگے آنے دیجئے جو ہمارے صفوں سے آپ کے ہاتھوں قیدی بنے ہیں اور مسلمان ہو کر آپ سے جا ملے ہیں، ہم ان سے خوب نمٹ لیں گے۔ مسلمان جواباً ان سے کہیں گے کہ باخدا ہم اپنے بھائیوں کو اپنے اس لڑائی میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد جنگ ہوگی جس میں 1/3 مسلمان شکست خوردہ ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ 1/3 لڑ کر شہادت کا درجہ حاصل کریں گے۔ یہ لوگ اللہ کے تعالیٰ کے ہاں افضل ترین شہداء کا مقام پائیں گے۔ باقی یہ کہ 1/3 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار فرمائیں گے، ان کو آئندہ کی کسی آزمائش سے دوچار نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ کفار کے خلاف نبوی غزوات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شرکت کے لیے صحابہ کرام بے پناہ شوق اور جذبہ رکھتے تھے۔ ایسا شوق جو سچے ایمان کا تقاضا اور حقیقت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد کے بعد جب آپ کی قیادت میں جہاد کی سعادت حاصل کرنے کا موقع باقی نہ رہا تو سلف صالحین نے ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی والے وہ مارکے میں شرکت کی سعادت ضرور حاصل کر لیں۔ اس زمین میں ایک دلچسپ واقعہ حضرت عمر بن رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد برادر نسبتی اور مشہور تابعی کمانڈر حضرت مسلمہ بن عبد الملک بن مروان کے بارے میں کتب حدیث اور تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن بشیر ایک ذہین قسمی غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے والد حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قسطنطنیہ میں شہر ضرور فتح ہوگا، اس فاتحانہ موڑ کا امیر لشکر بہترین امیر اور لشکر مجاہدین بہترین لشکر ہوگا۔ یہ روایت بتاتی ہیں کہ حدیث حضرت مسلمہ بن عبد الملک کی علم میں آئی تو انہوں نے اس کتابی راوی حضرت عبداللہ بشیر کو دروا بھیجا۔ اب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو یہ حدیث سنائی۔ چنانچہ انہوں نے مجھ سے یہ حدیث سننے کے بعد قسطنطنیہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ غزوہ کا مفہوم صرف وہی نہیں ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے، بلکہ اس کی اقسام بھی ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور معلوم ہوا کہ غزوہ صرف وہی غزوہ نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ذات گرامی شامل ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ بھی اس طرح استعمال ہو سکتی ہے کہ دوستو چلیے اب غزوہ ہند کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ احادیث غزوہ ہند میں امام بلقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے اس میں حضرت امام ابو اسحاق غزاری کا قول ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ابن داؤد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ مسلمان مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف نبوی پیشن گوئی کے مطابق جہادی مہم میں حصہ لینے کا موقع مل جائے۔ دوستو، امام ابو حنیفہ خزاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تمنا کی پیش نظر ان کی عظمت کا اندازہ ان کے مناقب میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے اس خواب سے لگایا جا سکتا ہے جو امام زادی نے یوں نقل کیا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ کے پہلو میں ایک نشست خالی ہے، تو میں نے ایسے موقع پر نادر اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے منع فرمایا کہ یہ نشست خالی نہیں بلکہ ابو اسحاق فزاری کے لیے مخصوص ہے۔ دوستو، اب خود ہی غزوہ ہند کی فضیلت کا اندازہ اس غزوہ کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ والوں نے اس غزوہ میں شرکت کی تمنا کی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ غزوہ ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں ان غزوات موعودہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ اہل علم و فضل ان احادیث کا تذکرہ ان اپنی تقریروں اور تحریروں میں ضرور کرتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پر کسی حوالے کے بغیر یہ ذکر ہوتا ہے۔ البتہ ہم نے کافی ریسرچ کے بعد اور مختلف احادیث سے غزوہ ہند کے متعلق احادیث کو جمع کیا ہے اور ان کو صحت و ذوق کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے اور ان سے ملنے والے اشارات اور حقائق اور پیشن گوئیوں کو نکالا ہے تاکہ ہم اپنے دوستوں کو اس کے سامنے غزوہ ہند کی حقیقت کو بیان کر سکیں۔ دوستو، ہماری ریسرچ اور معلومات کے مطابق ایسی احادیث نبوی کی تعداد 5 ہے جن کے راوی جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 2 حدیثیں مروی ہیں، حضرت شعبان اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور طبع تابعی میں سے حضرت صفوان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان سب احادیث کو ذکر کریں گے، پھر ان کا تفصیل بھی ان کتب حدیث اور محدثین کے حوالے سے کریں گے جنہوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد ان سے خاص شدہ شرعی احکامات، فوائد اور درود کو بیان کریں گے، لہٰذا آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ ان احادیث اور ان کی تشریح کو ملاحظہ فرمانا ہے تاکہ آپ غزوہ ہند کے بارے میں احادیث کی روشنی میں حقائق جان سکیں۔ دوستو، سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سے صرف 2 ہند کی طرف 2 لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹا تو میں ان میں آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ یاد رہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند میں روایت کیا ہے اور ابن کثیر نے انہی کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، اور قاضی احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کی شرح و تحقیق میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر قدر ہو گیا
تو میں افضل ترین شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ دوستو، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن الکبریٰ میں یہی الفاظ نقل کیے ہیں۔ انہی کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ مزدور نے کہ ابن داؤد کے حوالے سے اس ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ کاش کہ ہر اس خشبہ کے بدلے جو میں نے بلاد روم میں کیا ہے، ماربت یعنی عرب سے ہندوستان کی سمت، مشرق کی سمت کسی علاقے میں ہونے والے غزوات میں شریک ہوتا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، اگر بات کی جائے اس حدیث کے صحیح ہونے کی تو یہ روایت کئی محدثین نے نقل کی ہے۔ امام احمد بن مسند میں، امام نسائی نے سنن المجتمع نے، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے سنن الکبریٰ میں، طبرانی میں، الماجہ میں، الوسط میں، بہنین الکبریٰ میں، ابن کثیر میں، البدایہ والنہایہ میں اس روایت کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث بھی مروی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو میں نے اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دیا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما کر دی تو ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں اس شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا کہ بہت مشکل، بہت مشکل۔ دوستو، اس حدیث کی صحت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حدیث کو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق بن راویہ نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ اس میں کچھ اہم اضافے ہیں، اس لیے ہم اس روایت کو ان اضافوں کے ساتھ دوبارہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ کر اس میں شرکت کروں گا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا تو ہم واپس آئیں گے اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام میں آئے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ دوستو، ان روایت کے الفاظ کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آگے چل کر ان کی تشریحات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو سکے۔ آپ کو غزوہ ہند کے حوالے سے ابھی حدیث سناتے ہیں جو چوتھی حدیث ہے۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا اور مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق اور مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ دوستو، اس روایت کو نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں نقل کیا ہے۔
اس میں حدیث حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے راوی کا نام نہیں ہے۔ 5ویں حدیث حضرت صفوان بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اور حکم کے لحاظ سے مرفوع کے درجے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان میں جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پائیں گے، اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔ جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وہاں موجود پائیں گے۔ دوستو، آپ نے غزوہ سندھ و ہند سے متعلق جو احادیث ملاحظہ کی ہیں، اب ہم ان احادیث مبارکہ کے معنی اور مفہوم اور اشارات کو درست کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، بیان کی گئی ان 5 احادیث میں سچی پیشگوئیاں، بلند علمی مقام اور بہت سی اہم ماضی اور مستقبل کے حوالے سے واضح اشارات موجود ہیں، جن میں عام مسلمانوں کے یہ دل عموم اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص خوشخبریاں اور بشارتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان بشارتوں اور خوشخبریوں کی حلاوت اور لذت کو وہی لوگ پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انداز سے اس مبارک غزوہ میں شریک ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ ان احادیث سے ملنے والی درست اور تمام اشارات اور نکات کا بالترتیب ذکر کرتے ہیں جو انہی احادیث کا حاصل ہے۔ دوستو، ان احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول ہے، جیسا کہ آپ نے خود ملاحظہ کیا ہے کہ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا اولین تقاضا ہے، اس کی دلیل، اس کی علامت اور اس کا ثمرہ ہے۔ محض محبت ہی کافی نہیں، بلکہ ایسی والہانہ محبت چاہیے کہ ایک مومن کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کی ہر چیز سے، بلکہ اس کی جان سے بھی زیادہ اسے محبوب ہو جائے۔ یہی بات ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہوئی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تو تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب آپ خدا کی قسم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بات بنی ہے عمر۔ دوستو، معلوم ہوا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے، ہر رشتے سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ دوستو، بیان کی گئی احادیث میں ایک اور اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی والہانہ محبت کی طرف کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے الفت اور محبت کا حال بھی بیان ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور بے پناہ محبت تھی، اور وہ اس محبت میں، اس تعلق پر فخر کیا کرتے تھے، اور اپنی گفتگو میں اور خصوصاً احادیث سے روایت کرتے وقت اس قلبی تعلقات کا مختلف انداز سے اظہار کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ اور یہ محض ایک زبانی دعویٰ ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی ساری زندگی میں عملاً اس محبت اور چاہت کے واضح اور نمایاں اثرات نظر آتے تھے۔ حتیٰ کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے سورہ حدیبیہ کے موقع پر جب اس والہانہ محبت کا مظاہرہ دیکھا تو وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان سے جس طرح محبت کرتے تھے وہ ہمیں دنیا کے کسی شاہی دربار میں نظر نہیں آئی۔ دوستو، حقیقت میں ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی والہانہ محبت ہونی چاہیے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ آج ہم زبانی محبت تو کرتے ہیں، لیکن عملاً جو محبت کی ہے وہ تو صحابہ نے کی ہے۔
دوستو ان احادیث مبارکہ میں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر خبر کے سچا ہونے کا اٹل یقین تھا، خواہ وہ ماضی کے متعلق ہو یا مستقبل کے حوالے سے ہو، خواہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا کچھ اور۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس قسم کے خبریں اور پیش گوئیاں صرف نقل کرنے پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک پختہ حقیقت جان کر اپنے دلوں میں ایسی آرزویں پالتے رہے ہیں کہ جن کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے ہیں کہ وہ انہیں غزوہ ہند، غزوہ سندھ میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائیں۔ لیکن دوستو ہم اپنے بارے میں آج سوچتے ہیں تو شاید ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو غزوہ ہند کے بارے میں جانتے تک نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا خطہ ارض دنیا میں موجود تھا جسے سندھ تقریباً موجودہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں روئے زمین پر ایک ایسا ملک بھی موجود تھا جسے ہند کہا جاتا تھا۔ دوستو یہ حدیث جس میں غزوہ سندھ اور ہند کا ذکر آیا ہے اس میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ سندھ کا علاقہ عرب کے پڑوس میں واقع ہے، نیز یہ کہ غزوہ سندھ غزوہ ہند سے پہلے ہوگا۔ مزید یہ کہ عہد رسالت معام میں سندھ اور ہند کے دو ایسے خطوں کے طور پر معروف تھے جن پہ کفار کا قبضہ اور تسلط تھا اور زمانہ نبوت کے بعد بھی ایک عرصے تک باقی رہا تھا، جو کہ ہندوستان پر مزید غیر معلوم مدت تک ان کا قبضہ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ دوستو ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حقائق سے آگاہ اور واقف تھے، خواہ اس کا ذکر وحی الہی ہو یا تجارتی تعلقات یا دونوں ہوں۔ اس کے علاوہ ان دونوں احادیث میں دونوں ممالک یعنی سندھ اور ہند میں مستقبل میں پیش آنے والے بعض تاریخی واقعات کا حوالہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کے زمانے میں مسلمان ان ممالک میں یعنی سندھ اور ہند سے جنگ کریں گے۔ دوستو سندھ اور ہند کی طرف ایک اسلامی لشکر کی روانگی اور جہاد اور پھر کامل فتح کی بشارت کی شکل میں ان احادیث میں مستقل بعید کی خبر اور پیش گوئی بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک حدیث یا ایک موضوع نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ احادیث میں اور بھی ایسی روایت ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے بارے میں پیش گوئیاں فرمائی ہیں، اور یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی وجہ سے ہے۔ دوستو اگر غور کریں تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں آج ایک حقیقت بن چکی ہیں۔ خلافت راشدہ اور پھر خلافت امیہ اور عباسیہ کے ادوار میں غزوہ ہند کی شروعات ہوئی، اور پھر ہندوستان پر انگریزی راج کے دوران بھی یہ جہاد جاری رہا، اور آج تقسیم ہند کے بعد بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مجاہدین سرزمین ہند سے کفار کا قبضہ اور تسلط ختم کر کے ان کے بادشاہوں اور حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر خلیفۃ المسلمین کے سامنے نہ لے آئیں۔ ان میں سے بعض واقعات کا حدیث نبوی کے مطابق پیش آ جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ دوستو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بیان کی گئی احادیث میں غزوہ ہند اور فتح بیت المقدس دونوں واقعات کا ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ غزوہ ہند اور فتح بیت المقدس کا آپس میں ربط ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس کا مسلمان حاکم ایک لشکر روانہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ ہندوستان پر فتح عطا فرمائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ان روایت میں پوری امت مسلمان کے لیے بیت المقدس کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی بشارت عظمیٰ بھی ہے، اور یہ پیش گوئی بھی موجود ہے کہ اس غزوہ کے دوران مجاہدین ہند اور مجاہدین فلسطین کے مابین زبردست رابطہ اور باہمی تعاون موجود ہوگا۔ اس سے یہ حقیقت از خود واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کے بت پرست اور سرزمین معراج پر قابض یہودی عالم اسلام کے مسترد بدترین دشمن ہیں۔ انہیں ہندوستان اور فلسطین کے مسلم علاقوں سے بے دخل کروانا واجب ہے۔ دوستو ان احادیث میں غزوہ اور جہاد کو کسی خاص زمانے اور خاص وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد آخری زمانے تک جاری رہے گا۔
حتیٰ کہ سیدنا ابن مریم علیہ السلام آسمانوں سے اتر کر دجال کو قتل کر دیں گے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاد فرمائیں گے۔ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ دجال اعظم کے اکثر پیروکار یہودی ہوں گے، اور یہودیوں کا خاتمہ دجال کے ساتھ ہی اس جہاد میں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ پانچویں احادیث اس بات کی پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ غزوہ ہندوستان میں جہاد صرف دفاع تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس میں حملہ آوری اور پیش قدمی ہوگی، اور دارالکفر کے اندر گھس کر کفار سے جنگ کی جائے گی۔ غزوہ اور بار کے خون دونوں الفاظ اس بات میں واضح طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ غزوہ کا لغوی مفہوم اقدامی جنگ ہے۔ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، اول دعوتی اور تہذیبی جنگ، غزوہ فکری جسے غزوہ فکری بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ عسکری اور فوجی جنگ۔ اور اسلام کی نظر میں دونوں طرح کی جنگیں مطلوب ہیں۔ یہ دونوں قسم کا جہاد پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ البتہ مذکورہ احادیث میں جس غزوہ اور جنگ کی پیش گوئی کی گئی ہے اس سے مراد عسکری اور فوجی جہاد ہے، اور واللہ۔ دوستو اگر غور کیا جائے تو غزوہ ہند کی بیان کی گئی احادیث میں اسلام اور مسلمانوں کے دو بدترین دشمنوں کی پہچان کرائی گئی ہے، ایک بت پرست ہندو اور دوسرے پینا پرور یہودی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند اور سندھ کا ذکر فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے غزوہ صرف کفار کے سامنے ہی ہو سکتے ہیں، اور آج ہندوستان میں آباد کفار بت پرست ہندو ہیں۔ اور حدیث سبحان رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بات بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ان کے ساتھی دجال اور اس کے یہودی رفقا کے خلاف لڑیں گے۔ اس طرح گویا کہ ایک طرف کفر اور اسلام دشمنی کی قدر مشترک کی بنیاد پر یہود و ہنود کو ایک قرار دے دیا گیا ہے، اور دوسری طرف مسلم اور مجاہد فی سبیل اللہ کی قدرت مشترک کی وجہ سے مجاہدین ہند اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو ایک ثابت کر دیا گیا۔ دوستو ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنی مجلسوں میں ہندوستان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ تذکرہ عسکر ہوا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ صرف قتال اور غزوہ کے ضمن میں ہی ہوتا ہوگا، نہ کہ سفری تجارت یا سیر و سیاحت کی غرض سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو کہ اکثر اوقات غزوہ ہند کا تذکرہ کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس غزوہ میں شرکت کے آرزو مند تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں غور و فکر کر کے اس کے لیے کوئی ابتدائی منصوبہ بندی بھی کی ہو اور اپنے صحابہ کو اس کی رغبت بھی دلائی ہو۔ دوستو احادیث کی روشنی میں دو الفاظ یوں استعمال ہوئے ہیں، وعدنی مجھ سے وعدہ کرو، اور وعدنو اور ہم سے وعدہ کرو، اور وعدہ سے مراد کسی عمل خیر کا وعدہ ہے، اور وعدے میں نیت اور ارادہ لازماً پایا جاتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غزوہ ہند کے نیت اور قصد موجود تھا، اور آپ ہندوستان پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ کبھی فرد واحد کے سامنے اور کبھی پوری مجلس کے سامنے ظاہر فرمایا تاکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے علم میں آ جائے۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسا کہ ابو عاصم کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ یہ الفاظ دلیل ہیں کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دوستو غزوہ ہند سے متعلق احادیث مبارکہ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ اور جہاد کے لیے رغبت دلائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی ایمان والوں کے لڑائی کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 پر کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ کفار سمجھ نہیں رکھتے۔ لہذا یاد رہے کہ جنگ و جہاد کی یہ ترغیب صحابہ کرام، تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ دوستو ان آیات اور روایت میں امت کے لیے یہ رہنمائی بھی ہے کہ دنیا میں کفار اور مشرکین کے غلبے، سامراجی اور استعماری طاقتوں اور استبدادی طاقتوں کا علاج بھی جنگ و جہاد بھی مزمل ہے۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔
مذاکرات، عالمی اداروں میں مقدمہ بازی اور کسی دوست یا کسی غیر جانبدار ثالث کی کوئی کوشش یا مداخلت یا ضیاع وقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوستو، بیان کی گئی پانچوں احادیث میں غزوہ ہند میں مال خرچ کرنے کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگرچہ راہ رہاد میں خرچ کرنا اعلیٰ درجے کا انفاق ہے، لیکن غزوہ ہند میں خرچ کرنے کی فضیلت عمومی انفاق فی سبیل اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی فضیلت کی بنا پر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ خواہش کرتے تھے کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا، اپنی جان، اپنا نیا یا پرانا سب مال اس میں خرچ کر دوں گا۔ نہ صرف اس غزوے میں مال خرچ کرنے کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے، بلکہ ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوے میں شریک ہونے والے شہداء کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الشہداء اور خیر الشہداء کے الفاظ بیان کیے ہیں، اور ان احادیث میں ان مجاہدین کی جہنم سے آزادی کی بشارت بھی آئی ہے جو اس غزوہ میں شریک ہوں گے اور غازی بن کر لوٹیں گے۔ آپ نے دو جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک بات سے محفوظ کر لیا ہے۔ پہلی جماعت کے متعلق یہ بات فرمائی کہ وہ ہندوستان سے جنگ کرے گی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر میں اس غزوہ میں غازی بن کر لوٹا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ دوستو، یہ سارے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس غزوہ میں بھرپور طریقے سے شمولیت کی غرض سے بیان فرمائے ہیں، تاکہ امت ان فضائل کے شوق میں اس غزوے میں بھرپور طریقے سے شامل ہو۔ جو لوگ اہل ایمان ہوں گے وہ تو اس غزوہ میں شامل ہونے کی ضرور خواہش کریں گے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس غزوہ میں ان کو موقع ملے گا اس میں شامل ہونے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے فضائل کو جاننے کے بعد بھی اس کا شوق نہ رکھیں اور اس غزوہ کو پانے کے بعد اس میں شامل نہ ہوں۔ دوستو، غزوہ ہند سے متعلق فضائل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی موجود ہے کہ آخری زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ مجاہدین ہند کو عظیم الشان فتح عطا فرمائیں گے، اور وہ کفار کے سرداروں اور بادشاہوں کو گرفتار کر کے قیدی بنائیں گے۔ اور یہ خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو بیش بہا مال غنیمت سے بھی نوازیں گے۔ آخری اور سب سے بڑی بشارت ان احادیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اس غزوہ کے نتیجے میں ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم ہو جائے گا، جن پر ایک متفقہ بادشاہ کی بجائے کئی بادشاہ بیک وقت حکمرانی کر رہے ہوں گے۔ دوستو، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ملاحظہ کی اور ان کی تشریح بھی ملاحظہ کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں پیش گوئی فرمائی ہے اور غزوہ ہند میں شمولیت کرنے والوں کے لیے بشارتیں نازل فرمائی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غزوہ ہند زمانہ اخیر میں ہی وقوع پذیر ہوگا۔ جو لوگ اس کو ماضی کی لڑائیوں کے ساتھ ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں کوئی واضح حقیقت دکھائی نہیں دیتی۔ دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام واقعات جو قیامت تک واقع ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں بیان فرمائے ہیں، تاکہ اہل ایمان آئندہ آنے والے فتنوں، احوال اور جنگوں سے آگاہ ہو سکیں اور بر وقت ان کی تیاری مکمل کر سکیں، آزمائشوں اور مسائل میں ثابت قدم رہ سکیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آخری زمانے کی عظیم فتوحات کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تک پہنچائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین کی آیات مبارکہ کی تفسیر میں غزوہ ہند کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر کرم فرمائیں، ان کو زمین کا وارث بنائیں، یعنی زمین میں قدرتی اختیار اور سلطنت دیں، اور ان کو دین کا امام بنائیں جن کو زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا ہے۔ دوستو، روایت کا بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مجدد ہوں گے، بلکہ مجدد اعظم ہوں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ وہ دن یاد کرو جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ دوستو، انسانیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قرب قیامت کے دور میں زندہ ہے۔ ان عقائد
جو اس دنیا فانی اور اس دنیا اور انسانی اعمال کے مسابقے کا نام امر حق ہے، جس کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے، اس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ دوستو، قیامت سے پہلے کے حالات کے بارے میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہوگا۔ ایک گروہ ہندوستانی پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ صدیوں پہلے احادیث مبارکہ میں غزوہ ہند کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی ہیں، اور یاد رہے کہ زمانہ قدیم میں سرزمین افغانستان کو خراسان کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لے کر مسلمان فوجیں چلیں گی اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں ماضی قریب میں اسلام دشمن شیطانی قوتیں پاکستان، افغانستان اور ایران کی خلاف برسرگے پیکار رہی ہیں، اور ان تمام ممالک کے خلاف کارروائی کے لیے جو پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کا اشتراک ہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں سے انہیں اسلام کی حیات نو کا اندیشہ ہے، کیونکہ خراسان میں بڑی اہم ہستیوں کا جنم ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی اجداد کا تعلق بھی خراسان سے تھا۔ اسی طرح اسلامی اور مغربی دنیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم بو علیہ سینا کا تعلق بھی برق سے تھا۔ مولانا رومی کی تعلیم اور پیدائش بھی بلخ ہی میں ہوئی۔ وہ مبصرین کا خیال ہے کہ صلیبی جنگ کی صورت میں کفر اور اسلام کا آخری اور فیصلہ کن معرکہ اسی خطے سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد یہ صلیبی جنگ اپنی طبعی انجام کو پہنچنے کے لیے ارض مقدس میں اپنے آخری راؤنڈ میں داخل ہوگی۔ دوستو، کالے جھنڈوں کی لہراہٹ ارض بیت المقدس اور مسجد اقصی پر براجمان صہیونی قبضہ کاروں کا خون خشک کر رہی ہے، جس کا اندازہ 40 ممالک کی اتحادی فوج کو افغانستان میں ملنے والی شکست سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، غزوہ ہند کا امتحان ابھی باقی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ غیر مسلم اگرچہ قرآن و حدیث کو جھٹلاتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ قرآنی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی بیان کردہ ہر چیز میں تحقیق کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی تعلیمات سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو پیش نظر ان حالات کے لیے خود کو تیار رکھیں، اور اہل علم اس حوالے سے ضرور آگاہ ہیں اور اس حوالے سے سوچتے ہوں گے، لیکن عوام میں اس امر کا فقدان ہے۔ دوستو، غزوہ ہند کے متعلق یہ احادیث بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ عقیدہ اسلام کے مطابق آپ علیہ السلام کو یہودی شہید کر سکیں اور نہ ہی مسنون کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت تک قبل آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ بیت المقدس اس وقت یہود کے قبضے میں ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس غزوہ ہند کی تکمیل سے قبل ہی آزاد ہو جائے گا، اور وہاں سے ہی ہندوستان کی فتح کے لیے لشکر اسلام کو روانہ کیا جائے گا۔ امام مہدی علیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک لشکر کو ہند فتح کرنے کے لیے ارسال فرمائیں گے، اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ دوستو، یاد رکھیں کہ غزوہ ہند سے مراد یہاں صرف ایک جنگ نہیں بلکہ دین اسلام کے پیغام کے فروغ کی ہر ممکن طریقے سے جد و جہد ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان زمین کا وہ حصہ ہے جہاں عبد البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا قدم رکھا تھا، اور ان پر وحی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھا۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے
جو جمعیات کے مطابق جو ہندوستان کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہنچ چکا تھا۔ آمد اسلام سے قبل بھی عرب کے اہل ہند سے تعلقات تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اہم ہے کہ جس خطے میں اللہ رب العزت نے اس دور میں اسلام کی سرزمین بلندی، حرم کی پاسمانی اور عالم اسلام کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ پاکستان ہے، جو امت کی آبرو اور حرم کی نگہبانی کا آمین ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد پر استوار نظریے پاکستان کے تحت کی گئی۔ مگر بدقسمتی سے آج یہ قوم اپنی غلطیوں کے باعث اپنی منزل کو گم کر چکی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی کوئی مضبوط ساکھ نہیں، اور اگر اب بھی توبہ کا راستہ نہیں اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ خلافت عباسیہ کے ساتھ اور تاتاریوں کے ذریعے کیا گیا تھا۔ دوستو یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا دین ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کی جگہ نئے مسلمانوں نے لے لی تھی، جو انہی تاتاریوں میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے کسی قوم کی حاجت نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی حاجت رہی ہے اور رہے گی۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام سے دوری اختیار نہ کریں، بلکہ اسلام کو مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے سے ہی مسلمانوں کے لیے خیر ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی عزت اور وقار ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غیر مسلم کے بچھائے ہوئے جالوں میں خود کو پھنسا چکا ہے، اور مزید ان جالوں میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ خدارا اب بھی وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں اور ایک ہو جائیں۔ دوستو لحاظ یاد رکھیں کہ پاکستان کا معارض وجود میں آنا محض کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس کے وجود میں آنے کی وجہ حکم الہی اور مستقبل قریب میں مسلم امہ کی سالمیت اور بقا ہے۔ پاکستان جس دور فتن میں موجود میں آیا وہ دور مسلمانوں کی بستی زوال کا دور تھا۔ کفار اور مشرکین اکٹھے ہو کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے کمزور کر چکے تھے۔ موت کا خوف اور دنیا سے محبت نے انہیں ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ کفار دین اسلام کو ختم کرنے کے درپے تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں بہرحال جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے باوجود کہ جب مسلم امہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی تو کسے علم تھا کہ اسی دور فتن میں اسی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کہ ہند کے علاقے سے اللہ ایک قوم منتخب کرے گا جو جہاد میں ثابت قدم ہوگی، کافروں کے لیے انتہائی سخت اور راہ مستقیم پر چلنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ دوستو غالب گمان یہی ہے کہ ہند کے علاقے سے منتخب کردہ قوم پاکستان ہی کی قوم ہے، جس کو ہندوؤں سے الگ کر کے ایک الگ ریاست یعنی پاکستان عطا کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ غزوہ ہند میں شمولیت اسی قوم کے مقدر میں آئے گی۔ غزوہ ہند سے متعلق ایک مشہور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا۔ تو ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ دوستو ان روایت کا بار بار تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان روایت میں غزوہ ہند کی اہمیت بیان ہوئی ہے، اور دیکھا جائے تو ملک پاکستان ہی ہند کا وہ علاقہ ہے جسے اللہ رب العزت نے ایٹمی طاقت سے بھی نوازا ہے، اور پوری امت کی نظریں مشکل وقت میں پاکستان پر ہی جمی رہتی ہیں۔ لہٰذا غزوہ ہند کے تذکرے میں پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مشہور بزرگ وزیر اللہ نعمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہند میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم ہوگی کہ جس کا سپہ سالار ایک جنگجو اور نڈر مسلمان ہوگا، اور اس کی قیادت میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کئی بڑی جنگیں ہوں گی، جس میں آخر کار مسلمانوں کو تمام دنیا پر فتح حاصل ہو جائے گی اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور دوستو آئیے آخر میں اب بات کرتے ہیں کہ فلسطین کے موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے
تو کیا اس کو ہم غزوہ ہند کا آغاز کہہ سکتے ہیں؟ تو دوستو فلسطین میں غزہ اور حماس کی موجودہ لڑائی کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ غزہ کے نہتے مسلمانوں نے اسرائیل پر حملہ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور اس وقت غیر مسلم طاقتیں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ غزہ پر جو پابندیاں لگی ہیں ان کی وجہ سے غزہ کو دنیا کی جیل کہا جاتا ہے۔ اور ان پابندیوں کے باوجود بھی غزہ نے اسرائیل پر گزشتہ دنوں جو حملہ کیا ہے اس میں اسرائیل اور پوری دنیا کی طاقتوں کو حیران کر دیا ہے۔ دراصل یہ حملہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور مسترد کی ایک جھلک ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح ہوگا۔ اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ اسلامی ممالک ضرور متحد ہوں گے، اور انشاءاللہ فتح مسلمانوں کا مقدر ہوگی۔ دوستو غزوہ ہند کے بارے میں آپ کی کیا آراء ہیں؟ آپ نے کمنٹس باکس میں ہمیں لازمی بتانا ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو شیئر کرتے جائیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔